नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि लॉन्ग मार्च के दूसरे दिन ही एक बड़ा इस्तीफा क्यों पेश कर दिया गया। एक ताकतवर शख्सियत ने अवामी सुनामी के सामने सरेंडर क्यों कर दिया। नए इलेक्शन की क्या तारीख सामने आई है। इमरान खान साहब ने एक गैर मुल्की चैनल के साथ इंटरव्यू में पहली मर्तबा DGISI के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा और हैरानकुन इंकशाफ किया है। और अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक अब एक गैर मुल्की न्यूज़ चैनल ने क्या नई ताज़ा तरीन और दिल दहला देने वाली वीडियो चलाई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक जो ताज़ा तरीन और दिल दहला देने वाली वीडियो जारी की गई है उसके बारे में बताते हैं। ये वीडियो अब दी स्टार के चीफ रिपोर्टर ने जारी की है और इस वीडियो में दो नए और इंतहाई दिलखराश किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। अब से एक घंटा पहले ये वीडियो अब जारी की गई है। ये वीडियो उस वक्त की है और ऐन उस लम्हे की है जिस वक्त अरशद शरीफ साहब के सर पर गोली मारी गई थी। अब ये वीडियो पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है उस पर तो वायरल है, इस पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो पाकिस्तान के मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने इस वीडियो को डाउन प्ले किया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो वीडियो अब से एक घंटा पहले जारी की गई है, इस ताज़ा तरीन वीडियो में किन तीन इंतहाई मिस्टीरियस कैरेक्टर्स को पहली बार दिखाया गया है। ये तीन पुरस्कार किरदार कौन हैं और इस वीडियो में अब अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक क्या इंतहाई तकलीफदेह हकीकत बयान की गई है। तो मामला ये है कि ये वीडियो अब से कुछ देर पहले जारी की गई और ऐन उस लम्हे की है जिस वक्त अरशद शरीफ साहब के सर पर गोली लगी, यानी वो गोली जो उनके सर के अकबी हिस्से में लगी, उनके सर के पिछले हिस्से में लगी और फिर सर के अगले हिस्से से पार हो गई। अब इस वीडियो में बताया यह गया कि 33 अफराद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक कीनिया के इलाके काजियाडियो नॉर्थ है। यहां पर दो देहात मौजूद हैं और ये जो देहात हैं ये मगाडी पुलिस स्टेशन के करीब वाक़े हैं। अब अरशद शरीफ साहब जिस सफेद रंग की लैंड क्रूजर में सवार थे, जिसमें उनका मेजबान खुर्रम भी मौजूद था और खुर्रम ही ये सफेद रंग की लैंड क्रूजर ड्राइव कर रहा था, तो ये जो फायरिंग का वाकया है ये टंगा देहात के करीब पेश आया। इस वीडियो में ये दिखाया गया। उसके बाद इस वीडियो में ये दिखाया गया कि ये जो 33 अफराद हैं ये इस बात के अब ऐनी शाहिद हैं कि जब इस गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई, जब अरशद शरीफ साहब को गोली लग गई थी तो उसके बाद गाड़ी 20 किलोमीटर तक चलती रही और फिर इन्हीं 33 ऐनी शाहिदीन में से 3 ऐसे थे जिन्होंने पुलिस को इस गाड़ी के मुतल्लिक इतला दी। लेकिन यहां पर एक इंतहाई हसास नोयत की दूसरी वीडियो जारी कर दी गई द स्टार की जानिब से और इस वीडियो में बताया यह गया कि पुलिस ने तो अपनी तरफ से यह दावा किया था कि वो एक चोरी शुदा मर्सिडीज बेंज गाड़ी को ढूंढ रही थी, जिसके मुतल्लिक यह दावा किया गया था कि इसके अंदर एक बच्चे को भी अगवा किया गया। लेकिन इसी दौरान कीनिया की जो पुलिस है उसने टंगा के जो मकीन हैं उनको यह बताया कि चोरी शुदा गाड़ी इस इलाके में देखी गई है और अगर आप इस गाड़ी को इस इलाके में देखें तो पुलिस को इतला दें। यानी वहां देहातियों से यह कहा गया था कि एक चोरी शुदा गाड़ी की हमें तलाश है, आपको ये गाड़ी नजर आए तो आपने पुलिस को इतला देनी है। उसके बाद जो वहां पर देहाती मौजूद थे उनको कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से भी ये हदायत जारी की गई थी कि वो मुख्तलिफ रास्तों पर रुकावटें खड़ी करें। ये पुलिस का स्टेटमेंट था। लेकिन अब एक इंतहाई तकलीफदेह किस्म की वीडियो अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जारी की गई और इस वीडियो में यह कहा गया
کہ کینیا کی جو پولیس ہے اس کے مطابق یہ جو گواہ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ دونوں دیہات کے جو افراد تھے انہوں نے مختلف راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی تھی، اور اسی ویڈیو کے مطابق پھر کینیا کی پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ دیہاتیوں نے ہی انہیں یہ اطلاع دی کہ ایک گاڑی ابھی ابھی ایک ناکا پار کر کے گزری ہے، یعنی پولیس کو ان دیہاتیوں نے یہ اطلاع دی، اور یہ جو ناکا ہے پولیس کے مطابق یہ جی ایس یو نے قائم کیا تھا، یعنی جنرل سروس یونٹ، جو کہ ایک بدنام زمانہ یونٹ ہے کینیا میں، اور ماورائے عدالت قتل کی کئی وارداتوں میں یہ ملوث ہے۔ لیکن اب یہ جو جی ایس یو فورس ہے جس نے ارشد شریف صاحب کی گاڑی کو نشانہ بنایا اور ارشد شریف صاحب پر گولیاں برسائیں، اب اسی فورس کے حوالے سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس کا براہ راست تعلق ارشد شریف صاحب کی شہادت سے ہے، اور عین اس لمحے سے ہے جس لمحے میں ارشد شریف صاحب کے سر پر گولی لگی تھی۔ اور اس رپورٹ میں بتایا یہ گیا کہ ارشد شریف صاحب کے قتل میں ملوث جو جی ایس یو کے اہلکار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک کال ان کو موصول ہوئی، یہ کال دیہاتیوں کی جانب سے موصول ہوئی تھی، اور ان دیہاتیوں نے اس کال پر یہ بتایا کہ جس چوری شدہ گاڑی کی آپ کو تلاش تھی وہ ان کی جانب آ رہی ہے۔ اور یہ جو اہلکار ہیں انہوں نے مبینہ طور پر اس کال کا جو ڈیٹا ہے وہ وہاں پر اب تفتیش کاروں کے حوالے بھی کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو اگلی ویڈیو جاری کی گئی ہے دی اسٹار کی جانب سے، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو دیہاتی ہیں انہوں نے کہا کہ فائرنگ کے چند منٹ کے بعد انہوں نے اس گاڑی کو اس علاقے سے گزرتے دیکھا جس کا ایک ٹائر پھٹا ہوا تھا اور اس کے ایک ٹائر میں ہوا نہیں تھی، اور اس وقت تک جی ایس یو کا جو ٹریننگ کیمپ ہے وہاں بھی فائرنگ ہو چکی تھی۔ یہ ایک نئی کہانی کینیا کی پولیس نے گھڑی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ جو گاڑی ہے یہ ٹنگا کے علاقے تک چلتی رہی جہاں کوینیا شوٹنگ کیمپ کے مالک کا ایک اور گھر موجود ہے، لیکن یہاں پر تیسری بہت ہی حساس نوعیت کی بہت تکلیف دہ ویڈیو جاری کی گئی، اور یہ بتایا گیا اس ویڈیو میں کہ ارشد شریف صاحب جس گاڑی میں موجود تھے جب ان کو گولی لگ چکی تھی ان کے سر پر ایک گہرا زخم بن چکا تھا، ان کے دائیں پھیپھڑے میں بھی ایک گولی لگ چکی تھی، تو اس وقت یہ کوینیا شوٹنگ کیمپ کا جو مالک ہے اس کے گھر کے پاس پہنچ کر یہ گاڑی رک گئی۔ اب یہاں پر پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ پھر مقامی لوگ اس گاڑی کے پاس پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک مسافر جو ہے وہ جاں بحق ہو چکا ہے، یعنی ارشد شریف صاحب کی شہادت ہو چکی ہے، اور ان کے سر پر گولی کے زخم کا نشان بھی تھا، لیکن جو ڈرائیور تھا یعنی خرم اس کے سر پر یا جسم پر کسی قسم کے زخم کا نشان نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد یہی جو عینی شاہدین ہیں پولیس کے مطابق ان عینی شاہدین کا کہنا یہ تھا کہ ڈرائیور گاڑی پر گولیاں برسنے کے بعد بھی 20 کلومیٹر تک گاڑی چلاتا رہا، اور اس کے بعد جا کر 30 منٹ بعد جب اطلاع ملی کہ یہ گاڑی ایک مقام پر پہنچ کر رک گئی ہے تو پولیس نے جا کر ارشد شریف صاحب کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو تحویل میں لیا۔ لیکن یہاں پر جو آخری ویڈیو جاری کی گئی ارشد شریف صاحب کی شہادت کے لمحات کے حوالے سے، اس میں بھی ایک بڑی دلخراش قسم کی حقیقت سامنے آئی ہے، ایک دل دہلا دینے والا منظر اس ویڈیو میں سامنے آیا ہے، کیونکہ پولیس نے دعویٰ یہ کیا کہ جی ایس یو کے ایک اہلکار کے اوپر گاڑی کے اندر سے فائرنگ کی گئی تھی، اور گاڑی کے اندر سے جب فائر کیا گیا تو اس کے جواب میں پھر جی ایس یو کے اہلکاروں نے فائرنگ کی تھی۔ لیکن اب پتہ یہ چلا کہ یہ جو گاڑی چلانے والا خرم احمد تھا یہ کوینیا کی شوٹنگ رینج کے مالک وقار احمد کا بھائی تھا، یعنی انہی دونوں بھائیوں کے پاس ارشد شریف صاحب مقیم تھے۔ اور پھر اسی دی اسٹار کے جو چیف رپورٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی جانب سے وقار سے بات کرنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے اب وقار کو فون کر کے معلومات لینے کی کوشش کی لیکن وقار نے ان کا فون نہیں اٹھایا۔ لیکن یہاں پر ایک ویڈیو کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ جس وقت یہ فائرنگ ہوئی تھی خرم نے وقار کو فون کیا تھا، اور وقار نے پھر خرم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اس گاڑی کو
فوراً شاپنگ مال کی جانب لے کر جائیں اور وہاں سے کوئی مدد حاصل کریں کہ کسی طریقے سے ارشد شریف صاحب کو ہاسپٹل پہنچایا جا سکے۔ لیکن یہاں پر خرم اور وقار کے متعلق جو آخری ویڈیو جاری کی گئی اس میں سب سے حساس نوعیت کا انکشاف کیا گیا، اور پہلی مرتبہ یہ انکشاف ہوا کہ یہ اصل میں خرم اور وقار کون تھے اور ان کا ارشد شریف صاحب کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ اب اس ویڈیو میں پہلا انکشاف تو یہ کیا گیا کہ کینیا کی پولیس نے جو دعویٰ کیا تھا کہ گاڑی کے اندر سے فائرنگ ہوئی تھی، اب اسی رپورٹ میں جو دا اسٹار کے چیف کرائم رپورٹر نے جاری کی ہے، انہوں نے کہا کہ کینیا کا جو یہ دعویٰ ہے کینیا کی پولیس کا، یہ اس لیے جھوٹ ہے کہ گاڑی کے قریب سے بھی اور گاڑی کے اندر سے بھی کوئی ہتھیار نہیں ملا، اور اگر گاڑی کے اندر کوئی ہتھیار ہی نہیں تھا تو پھر کس طرح سے جی ایس یو کے کسی اہلکار پر فائرنگ کی جا سکتی تھی۔ لیکن اب وقار احمد اور خرم احمد کے متعلق ایک ایسی ویڈیو جاری ہوئی ہے اور ایک ایسی آپ کہہ لیں کہ ایویڈنس سامنے آیا ہے جس کی مدد سے ارشد شریف صاحب کے قاتلوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں کیا انکشاف کیا گیا ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب پتہ یہ چلا ہے کہ خرم احمد اور جو وقار ہیں یہ کچھ عرصہ پہلے کینیا گئے تھے۔ یہ بنیادی طور پر کراچی کا ایک پوش علاقہ ہے، ڈیفنس کا علاقہ، یہ وہاں کے رہائشی تھے، لیکن اب ان کے گھر پر صرف ایک چوکیدار موجود ہے، اور اس نے یہ کہا کہ وقار اور خرم کے والد جن کا نام افضال احمد بتایا گیا ہے ان کی فیملی بھی اس گھر میں موجود تھی، لیکن ایک رات پہلے وہ اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے اور اس وقت ان کے گھر پر کوئی موجود نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب وقار اور خرم کے متعلق کینیا سے بھی ایک بڑا انکشاف کیا گیا ہے، کیونکہ جس شوٹنگ رینج میں ارشد شریف صاحب گئے تھے اتوار کے دن، جہاں پر انہوں نے 4.5 گھنٹے گزارے تھے، اب اس شوٹنگ رینج کی ایک تازہ ترین ویڈیو جاری کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اب جو وقار احمد ہیں اور خرم احمد جو کہ نیروبی کے ایک پوش علاقے میں رہتے تھے، ان کا تعلق کینیا کے ایک دولت مند گھرانے سے تھا، یہ وہاں کی ایک مشہور فیملی تھی، اور اب جو خرم احمد ہیں اور وقار احمد ان سے پولیس تفتیش کر رہی ہے، ان کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ لیکن اسی رپورٹ میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ پولیس خرم احمد اور وقار احمد کو دبا کر ان کو دھمکا کر اپنی مرضی کا بیان حاصل کر لے گی۔ لیکن یہاں پر جو آخری انکشاف ہوا اسی تازہ ترین رپورٹ میں، وہ ارشد شریف صاحب کی کینیا میں جب ڈیڈ باڈی گاڑی سے نکالی گئی تو اس لمحے کے متعلق ہے۔ اب یہ جو انکشاف ہے یہ اس وجہ سے بہت مسٹیریس ہے کہ جو کرائم سین پولیس نے کلیم کیا کہ اس جگہ پر ارشد شریف صاحب نے اپنی گاڑی یعنی جس میں وہ سوار تھے اس گاڑی کو نہیں روکا گیا تھا، تو ارشد شریف صاحب کو اگر وہاں پر گولیاں ماری گئی تھیں، اگر اسی جگہ پر اس گاڑی پر گولیاں برسائی گئی تھیں، تو پھر ایک دور دراز کے علاقے میں جو سرد خانہ واقع ہے وہاں پہ ارشد شریف صاحب کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ کیسے پہنچی، یہ ڈیڈ باڈی وہاں تک کس نے پہنچائی، اس سوال کا کوئی جواب کینیا کی پولیس کی جانب سے نہیں دیا جا رہا۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق آج کے دن میں ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے۔ یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے آج ایک غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق ایک حیران کن قسم کا انکشاف کر دیا۔ یہ ایک ایسا انٹرویو ہے جس کو پاکستانی چینلز نے نشر نہیں کیا، لیکن اب عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق جو دو بڑے انکشافات آج کے دن میں ایک غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کیے، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو 65 سیکنڈ کا کلپ تھا اس میں عمران خان صاحب نے کیا دو واقعات ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے سنائے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آج ہونے والے اس انٹرویو میں عمران خان صاحب سے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی پریس کانفرنس کے متعلق ایک سوال کیا گیا۔ اب یہ سوال بہت ہی کمپلیکیٹڈ تھا، بہت پیچیدہ نوعیت کا سوال تھا، لیکن اس پر عمران خان صاحب نے ایک ایسا جواب دیا جس پر سب حیران رہ گئے۔ کوئی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق عمران خان صاحب
پہلی مرتبہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے اور اس قسم کا حساس انکشاف کریں گے؟ اب اس سوال کے جواب میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس احمقانہ تھی۔ جی ہاں، کیمروں کے سامنے اس انٹرویو میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس احمقانہ تھی۔ اس پریس کانفرنس میں سچ کے نام پر جھوٹ بولے گئے اور آدھے سچ بولے گئے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیے گئے۔ لیکن یہاں پر جو دوسرا سوال کیا گیا اس غیر ملکی چینل کی جانب سے عمران خان صاحب سے، وہ ایک بہت بڑے دعوے کے متعلق تھا جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا دعویٰ تھا۔ اب ڈی جی آئی ایس آئی نے اس دعوے میں یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن کی آفر دی، لیکن جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اب جب یہ سوال کیا گیا عمران خان صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے یعنی فوج نے سیاق و سباق سے ہٹ کر چیزیں بیان کی کہ میں نے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کی۔ پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ آفر کس سائٹ سے تھی، کس کانٹیکسٹ میں اس وقت میری جنرل باجوہ سے بات ہو رہی تھی، اور اگر یہ پوری بات بتا دیں تو بڑا شرمناک دن ہوگا ان کے لیے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا شرمناک دن ہوگا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق ایک واقعہ بھی سنایا اور خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ کبھی بھی آئی ایس آئی کے چیف کو اس طرح کی پریس کانفرنس ہم نے کرتے نہیں دیکھا، اور میں اس پریس کانفرنس کا پوائنٹ بائی پوائنٹ ہر نقطے کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن یہ تمام نکات فوج کو بہت زیادہ شرمندہ کریں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارا جو فوج کا ادارہ ہے اس کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچے، کیونکہ ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ فوج کمزور ہو جائے اور پاکستان کمزور ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے متعلق سب سے حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا، اور ظاہر ہے کہ پاکستانی ٹی وی چینل نے تو اس انکشاف کو کسی صورت نہیں چلانا تھا۔ اب عمران خان صاحب سے سوال یہ کیا گیا ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر آپ کا آرمی چیف غدار ہے تو پھر آپ ان کی تعریفیں پہلے کیوں کرتے رہے۔ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ جنرل باجوہ کی تعریفیں پہلے کیوں کرتے رہے اور رات کی تاریکی میں کیوں ملتے رہے۔ اب اس پر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی بچوں والی بات کی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ اگر ہم نے کبھی آپ کی تعریف کر دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اچھے رہیں گے۔ جب آپ نے اچھے کام کیے ہم نے آپ کی تعریف کی، آپ اپنے بچوں کی بھی اچھے کام پر تعریف کرتے ہیں، لیکن جب وہ کوئی برا کام کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں پر بھی تنقید کرتے ہیں، اور یہ دراصل انتہائی احمقانہ قسم کی پریس کانفرنس تھی۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے آخری جو انکشاف کیا ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق وہ سب سے حساس نوعیت کا تھا، اور کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ خان صاحب اس قسم کا انکشاف کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو انکشاف تھا یہ دو اعلیٰ جو آفیسرز ہیں، جو فوجی افسران ہیں، جن میں ایک میجر جنرل فیصل نصیر اور بریگیڈیئر فہیم ہے، ان کے متعلق تھا، کیونکہ اعظم سواتی نے پریس کانفرنس میں الزام یہ لگایا تھا کہ یہ جو دو افسران ہیں انہوں نے اعظم سواتی کو برہنہ کر کے ان پر تشدد کیا تھا۔ اب اس پر عمران خان صاحب سے جب سوال کیا گیا تو عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ ہم آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بلاول کے کہنے پر ایک سیکٹر انچارج کو ہٹا سکتے ہیں، یعنی جب بلاول نے یہ شکوہ کیا تھا کہ مریم نواز کے کمرے کے دروازے توڑے گئے کراچی میں، تو آپ اس وقت اگر ایک سیکٹر کمانڈر کو ہٹا سکتے ہیں تو اب اعظم سواتی کے ساتھ آپ کے جو دو آفیسرز نے کیا ہے ان کے اوپر بھی ایکشن لے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق ایک اور انتہائی اہم بات کی، اور خان صاحب نے کہا کہ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ فوج کا جو وقار ہے اور فوج کا جو امیج ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں ہر صورت میں اس معاملے پر ایکشن لینا چاہیے۔ خان صاحب نے یہ انٹرویو بی بی سی اردو کو دیا، لیکن اس کے بعد ایک بڑے استعفے اور سرنڈر کے متعلق اب ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے
یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور بہت ہی حساس نوعیت کی خبر ہے۔ یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو پر بڑے منفی قسم کے تبصرے کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما آپس میں الجھ پڑے، کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ تحریک انصاف کے کنٹینر سے سامنے آئی تھی اور اس میں دیکھا یہ جا سکتا تھا کہ اسد عمر، حماد اظہر اور اسی طرح مراد سعید کو ڈانٹ رہے ہیں۔ لیکن اب اس ویڈیو کا راز کھل گیا ہے اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ اصل میں اسد عمر کیوں حماد اظہر کو ڈانٹ رہے تھے۔ اب نون لیگ نے تو یہ بیانیہ بنایا تھا کہ چونکہ لانگ مارچ میں کوئی زیادہ لوگ نہیں آئے تو اس لیے اسد عمر حماد اظہر سے ناراضی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن اب اسد عمر نے یہ بتایا ہے کہ ہوا اصل میں یہ کہ جس وقت یہ پورا ایک منظر سامنے آیا کہ اسد عمر حماد اظہر کو ڈانٹ رہے تھے تو اس وقت کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت کنٹینر کے اطراف بھی اندھیرا تھا، اصل میں ہمارا جنریٹر خراب ہو گیا تھا، دوسرا جنریٹر ہمارا جو تھا یہ بد انتظامی کے باعث کراؤڈ میں پھنس گیا تھا، اس لیے میں حماد اظہر سے یہ شکوے کر رہا تھا کہ آپ نے کوئی زیادہ اچھے انتظامات نہیں کیے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑے استعفے اور ایک سرنڈر کے متعلق بڑی خبر آئی ہے۔ یہ خبر DGISI کی پریس کانفرنس کے بعد سامنے آئی ہے، کیونکہ اب رانا ثناء اللہ اور اس حکومت نے لانگ مارچ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے اور جلد الیکشن کی تاریخ کے لیے ایک مذاکراتی کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ اب 13 ارکان اس کمیٹی میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اس کمیٹی میں رانا ثناء اللہ کے ساتھ ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، قمر زمان کائرہ کو بھی شامل کیا گیا ہے، لیکن یہیں پر ایک اہم استعفے کی خبر بھی آئی ہے اور یہ جو اب ایک استعفے کی خبر آئی ہے یہ شہباز شریف کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے، کیونکہ اس استعفے میں لکھا یہ گیا ہے کہ ہر سال 17,000 بچے 18 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں پاکستان کے اندر اور ان میں سے 90% ایسے نوجوان ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کے نظریے پر کھڑے ہیں۔ اس لیے اب کوئی ادارہ اور کوئی سیاسی قوت عمران خان صاحب کو نہیں روک سکتی۔ اب نئے الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں اور اب شہباز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ یہ ایک عبارت لکھ کر اب شہباز شریف کے جو فوکل پرسن تھے احمد جواد، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ اب تحریک انصاف کو جو چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہوئے تھے اب نون لیگ سے بھی الگ ہو گئے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔